अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से आपने शुरू किया होगा। अपने प्रोग्राम का भी हम आगाज़ करते हैं। रियाज साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मार्च में बहुत मार्च होती है, लेकिन अक्सर ये मार्च पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान का जो करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को ही मंजूर की गई थी और बहुत अहम रखती है, अहमियत की हामिल है हम सब लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल के अगर हम बच्चों से पूछें तो उन्हें पता भी नहीं होता कि 23 मार्च क्या है। एक छुट्टी के तौर पे उसको सिर्फ मना लिया जाता है। रियाज साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं और 23 मार्च के हवाले से ही बातचीत का आगाज़ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम। जी ये बड़ा रियाज अच्छा साहब, किया आपने, ये बहुत अहम महीना है और हमारे बच्चे तहरीक पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन सरसरी सा पढ़ते हैं। हमें देखना चाहिए ख़ास पॉइंट्स को कि मसलन ये कि 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई और 1947 में पाकिस्तान बन गया। यानी 41 साल की जद्दोजहद थी, एक जनरेशन पूरी ख़त्म हुई, दूसरी जनरेशन ने पाकिस्तान बनता हुआ देखा। यानी एक जो ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ, यानी 41 साल में हम एक अलहदा ममलिकत वजूद में ला सकते हैं अगर हम डेडिकेटेड हों और हमारा लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वैसा हो। तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हो गई और सिर्फ 41 साल में। अच्छा, अगर आप यौम पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान से देखें तो 1940 में पेश हुई और उसके 7 साल बाद पाकिस्तान बन गया। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसको हम इस तरह से नहीं गौर करते कि मुस्लिम लीग बिल्कुल नौज़ायदा, कोई उसकी हैसियत ही नहीं थी जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में, लेकिन वो कितनी ताकत पकड़ी। अच्छा, इसमें हम एक बहुत अजीम शख्सियत का जिक्र भूल जाते हैं, वो है सर सैयद अहमद खान। जी 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 81 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और अगर आप देखा जाए तो फ़िक्र पाकिस्तान के खालिक वही हैं, क्योंकि दो कौमी नज़रिया जो उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए पेश किया, और उस वक्त जबकि मुसलमान तालीम से बहुत दूर थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे कि उन्होंने हमारी बादशाहत का ख़ात्मा किया और अंग्रेज़ मुसलमानों को शक की निगाह से देखते थे कि हमने इनसे हुकूमत छीनी है, वो दबाना चाहते थे। हिंदू उनके साथ मिल चुके थे। ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने उस जो ब्रिज था उसको दूर किया, मतलब वो जो गैप था उसको दूर किया ब्रिज बनकर, असबाब बगावत हिंद लिखकर। अंग्रेज़ों को कहा कि ये नहीं है आपके ख़िलाफ़, मुसलमानों को कहा तुम इनके ख़िलाफ़ होने का नहीं। फिर तालीम में उन्होंने काम शुरू किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने तकरीबन 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, ऑल इंडिया साइंटिफिक 1863 में। किस लिए? कि मुसलमान जो थे सिवाय दस्तकारियों से और मैनुअल काम करने का और कुछ भी नहीं आते थे। वो स्कूल्स जाते नहीं थे, स्कूल्स में नहीं डाला जाता था। तो उन्होंने उसमें क्या किया, साइंसी जितने उलूम थे वेस्टर्न उनको उर्दू में ट्रांसफ़र करवाया और मुरादाबाद में, गाज़ियाबाद में ऐसी ऐसी जगहों पर स्कूल कायम करने शुरू किए। फिर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बाकायदा एक तहरीक बन गई। और इंग्लिश के ऊपर उन्होंने काफी फोकस किया कि इंग्लिश पढ़नी चाहिए। जब तक आप जदीद तालीम हासिल नहीं करेंगे आप गुलाम रहेंगे। तो लेकिन लोगों ने क्या किया उस दौर के, हमेशा ऐसे ही रहा है, जिसने भी सही राह दिखाई उसके ऊपर लोगों ने हमेशा उंगलियां उठाई, एलिगेशन से उनको काफिर आज़म करार दिया। उनकी वो घर घर जाकर लोगों को और औरतों को निकाला उन्होंने तालीम के मैदान में, जबकि कोई मर्द भी नहीं पढ़ते थे, उन्होंने औरतों को। और ये उन्होंने फिर दो कौमी नज़रिया कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलहदा हैं, उसको फिर आगे और डेवलप किया। तो ये तो सर सैयद अहमद खान को मैं कहता हूँ फ़िक्र पाकिस्तान के खालिक हैं। और आज जो आपको मुसलमान बर्रे सग़ीर में, चाहे हिंदुस्तान में भी जो रह गए, ज़रा कुछ अच्छे हालात में नज़र आ रहे हैं या अच्छी जगहों पर, वो सब सर सैयद अहमद खान की देन है। वरना आज भी हम कढ़ाई कर रहे होते थे, जूते बना रहे होते थे, यही कर सक रहे होते। तो हमें उनको याद रखना चाहिए जब ये महीना आया है। लेकिन फिर अलमिया यही है कि 41 साल में हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन 70 साल में पाकिस्तान को तामीर नहीं कर सके। ये ऐसी है जैसे हमारे माँ बाप को एक घर बनाकर हमको दे दें और हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें और वो कुछ अरसे बाद मलबे का ढेर बन जाए, मेंटेनेंस ना करें, उसमें उसको बढ़ाएं नहीं, उसको मज़ीद खूबसूरत ना करें। ये हमने 70 साल में किया और 41 साल में एक अनहोनी को होनी कर दिया एक लीडर ने। तो अगर हम सही लीडर को मुंतखब कर लें जो लीड करे, हमको सही डायरेक्शन में लेकर जाए, तो हम तो एक वतन हासिल कर सकते हैं। कहाँ के उस वतन को खूबसूरत बनाना और संवारने का काम
اور ایک خوبصورت وطن ہمیں تو ملا بھی، ایک خوبصورت وطن ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج ہم نے اس کو اس حال پہ لے آئے ہیں کہ ہم اس کو بہتر کیسے کریں. کہ جو زیارت میں تھے تو اپنے ذاتی معالج کے ساتھ جب کوئی دیکھنے جاتا تھا تو اپنے پیسے سے اپنے خرچے سے اس کی چائے پانی کرتے تھے. انہوں نے سرکاری باورچی کو بلانے سے منع کر دیا، کہا جب میری ذاتی خدمت پر ہے تو میرا پرائیویٹ باورچی ہوگا اپنے پیسے سے. ایسے لیڈر بھی تو چاہیے نا. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس پر کیا. آپ دیکھیں فیض صاحب نے کہ ایک بڑے خوبصورت نظم ہے، بڑی طویل، لیکن اس کے چند اشعار بتاؤں گا جو اس المیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھی بات کرتے کرتے تھوڑا سا دکھانا ہے شاید لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے. سوچیں آپ کے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، جسے شب کھا گئی، گزیدہ کاٹ لی، کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. پاکستان تو بن گیا، لیکن کیا اسی سحر کا ہم نے خواب دیکھا تھا؟ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل. جو موج جو بہت ہلکی سے آ رہی ہے، کبھی نہ کبھی تو ساحل تک پہنچے گی وہ، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا، بیچ کے میں اشعار چھوڑ رہا ہوں، کہ نجات دید و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو ابھی ہماری منزل صرف پاکستان ہی نہیں تھا، بلکہ اسے ایک مضبوط اور خوبصورت پاکستان بنانا مقصد تھا. تو میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ چلے اور بس ہمارے جو ہے منزل کو حاصل کریں، کیونکہ وہ منزل ابھی نہیں آئی ہے. پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا. اور جو خواب تھا ہمارے بزرگوں کا، جو انہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنانے کے لیے، اس کو ہم بدقسمتی سے پورا نہیں کر سکے. ان کی امیدوں کے اوپر ہم پورا نہیں اتر سکے. اور قائد اعظم کو بھی، علامہ اقبال کو بھی، سر سید احمد خان، جتنے بھی ہمارے ایسے لیڈرز گزرے ہیں جنہوں نے کہ لوگوں کو بہت انسپریشن دی، انہیں اپنے نوجوان نسل سے بہت امید تھی. لیکن وہی ہوا کہ جب پاکستان بن گیا، اس کے بعد پھر وہ نوجوان نسل آگے لے کے ان کے جو مشن تھا، جو ایک ان کا مقصد تھا، اس کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکے. سو امید کرتے ہیں ریاض صاحب کہ آگے حالات بہتر ہوں گے. جی ہاں، میں تو ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، کیونکہ اگر امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر تو کچھ نہیں، پھر تو بالکل نہ زندگی بھی آگے کسی کام کی نہیں. جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، سوچیے اب 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، چھوٹی سی تھی، قائد اعظم بھی اس وقت کانگریس میں تھے. تو کون سوچ سکتا تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، وہ صرف 41 سال میں ایک علیحدہ مملکت بنا لگی. ہندو میجورٹی 2/3 اس کے ساتھ ہوتی، یعنی ہم 1/3 تھے ان کے. اور قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ انگریزوں کے غلامی سے نکل کر ہندوؤں کے غلامی میں جائیں. لیکن اب ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم ہندوؤں کی غلامی میں سے تو نکل آئے، لیکن ایک اشرافیہ، ایک مخصوص طبقے کی غلامی میں چلے گئے. آج بھی ہم غلام ہیں، عام آدمی. بالکل، اور اس غلامی سے بھی ہمیں ضرور نکلنا ہے. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا پروگرام میں میرے ساتھ ہونے کا. ایک چھوٹا سا بریک لوں گی یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما اور اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شرمین امتیاز لاری، ہیڈ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں، سی ای او ہیں راہب سولوشنز کی. راہب سولوشن کیا ہے، لوگوں کو کس طرح کے سولوشن دے رہا ہے، ان کو کس طریقے سے ان کی جو ٹیلنٹ ہے، جو ان میں ایبلٹیز ہیں، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کو کس طرح سے گروم کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کے کام آ رہا ہے راہب سولوشنز. بات کریں گے اسی حوالے سے شرمین امتیاز سے. السلام علیکم شرمین، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. تھینکس فار کمنگ. تھوڑا سا بتائیے گا راہب سولوشنز کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم ایک لرننگ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کمپنی ہیں. ہمارے جو
مین ایمفسس ہے اس پہ ہے کہ ہم نالج، اسکل سیٹ، ریسورسز پرووائڈ کر سکیں انڈیویجولس کو، کارپوریشنز کو، سوسائٹی کو، اور یہ چیزیں ریڈیلی اویلیبل ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے. دس از واٹ آور ایم از. بیسیکلی آپ کی جو یہ کمپنی ہے جو راہب سولوشنز ہے، ٹریننگ لوگوں کو دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر پروفیشنلی اس میں کہ وہ اپنے پروفیشن میں کس طریقے سے آگے بڑھ سکیں، اپنے جو ان کی سکلز ہیں ان کو بہتر کس طرح سے کر سکیں اس کے لیے بھی. اور ایون فار اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس ہم لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی کافی ٹریننگس کرا چکے ہیں، اور ہم آرگنائزیشنس کے لیے بھی کراتے ہیں. بیکاز دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو تو ہم خالی بڑوں پہ فوکس نہیں کریں گے. ہمیں بچوں سے سٹارٹ کرنا ہوگا کہ وہ بچے ہی ہمارے فیوچر ہیں، اور وہ بہتر ہوں گے تو جا کے آٹومیٹکلی ہم آگے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ دیکھیں، اگر آج کل آپ دیکھیں جو مائنڈ سیٹ ہے، جو بڑوں کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ بچوں میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور وہ مطلب اگر بڑوں کو آپ دیکھتے ہیں کچرا پھینکتے ہوئے تو بچے بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، اگر ہم ان پہ ایمفسائز کریں تو ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم خالی بڑوں پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں، ہم بچوں پہ بھی کر رہے ہیں، اسکولس کالجز پہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے سٹارٹ کر سکیں. صحیح. تو اس کے اسکولس میں، کالجز میں کس طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں ان کی کیریئر بلڈنگ پہ، یا پھر یہ ہے کہ کس طرح سے کہ وہ یہ انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے، بچوں کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کیا سلیکٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے بھی ہوتی ہے. فیلڈ کون سی سلیکٹ کرنی ہے، دین ہاؤ ٹو میک یور سیلف بیٹر، پریزنٹیبل، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کے ایتھکلی آپ کو کس لیول پہ ہونا چاہیے، ایتھکس ریلیٹڈ بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ اپنا ایک امپریشن بناتے ہیں دوسرے پہ تو وہ کس طرح آپ اپنا امپریشن بہتر کر سکتے ہیں. اور ذرا سا آگے جاتے ہیں تو پھر ہم انٹرویو اسکلس، کہ آپ کو انٹرویو کیسے دینا ہے، ریزیومے کیسے بنانا ہے، اس ٹائپ کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آگے ان کو آسانی ہو. وی ٹرائی ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس، دا چلڈرن فار دا فیوچر. اچھا شرمین، اکثر یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں ایکچوئل اسکلس کیا ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ایک تعلیمی نظام ہمارا ایسا ہے کہ وہ ایک روبوٹک ہے، کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو نصاب میں ہے، بس وہی پڑھ رہے ہیں. زیادہ بہت کم اسکولز ایسے ہیں جو ایکچوئل بچوں کے اسکلس کے اوپر جو ہے توجہ دیتے ہوں یا پھر فوکس کرتے ہوں. کیونکہ اگر کلاس میں 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، تو ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے، اس کا الگ اسکل ہے، الگ انٹرسٹ ہے، لیکن پڑھ وہ سیم وہی چیز رہا ہے. تو اس میں سے بچوں کو سلیکٹ کرنا ایک ٹیچر میں اکثر یہ نہیں ہوتا، وہ اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ بس میں نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، ایگزام لینا ہے، اور بچے نے جانا ہے، اور میں نے اپنی تنخواہ لینی ہے. لیکن آپ جس طریقے سے جاتی ہیں، ٹریننگز دیتی ہیں، تو اس میں اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ کس بچے میں کیا اسکل ہے، اگر وہ اپنے اس اسکل کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. نہیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اسکول بھیج دیا تو ان کی تو ذمہ داری ختم. بالکل، بس اب تو اسکول کا مسئلہ ہے، اب بس وہ کریں، ہمارا نہیں ہے. اور پھر آن ٹاپ آف اٹ پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں پہ پریشر ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ گنتی کے پروفیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں یہ بننا ہے، تمہیں وہ بننا ہے. اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے شیف بننا ہے تو آگے سے ریاکشن آتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، شیف کیوں بننا ہے تمہیں؟ بالکل، وہ تو مطلب گھر پہ کھانا پکا لینا، یہ کرو، کام تو کرو. بٹ تو ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں پہ پریشر بہت ڈالتے ہیں کہ آپ کو یہی چیز کرنی ہے. تو پھر چوائس تو ہم ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں نا بچے کے لیے کہ بچہ آگے بڑھے. اگر آپ بچے کو چھوڑیں، اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں چیزوں کے ساتھ، تو وہ بہتر پوزیشن پہ ہوگا. تب ٹیچرز بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے اور بچے بھی جان سکیں گے کہ ان کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. لیکن پیرنٹس تو یہ چیز چھوڑتے ہی نہیں ہیں، آپشن ہی نہیں ہے. سب کو ڈاکٹر بنا کے چھوڑیں گے یا سب کو انجینئر بنا کے چھوڑیں گے. بالکل، کمپیوٹر انجینئر نہیں. اور ایک اور چیز جس پہ جو مجھ سے سوال بہت کیا جاتا تھا کہ میں جب پڑھا رہی تھی تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ میم ہمیں یہ بتائیے کہ ہم یہ کر لیں، اس میں اسکوپ زیادہ ہے، اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، اس میں زیادہ ملتے ہیں. Now what people don't realize is this کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ایک میڈیوکر قسم کی پرفارمنس دے رہے ہیں تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، چاہے اس میں جتنا بھی پیسہ ہو. لیکن کسی چیز میں کوئی فیلڈ ایسی ہے جس میں آپ ایکسل کر رہے ہو تو آٹومیٹکلی یو ول میک یور پلیس
and you'll be able to perform and excel. ڈیپینڈ نہیں کرتا, آپ کی اپنی ابیلٹی, آپ کی اپنی ابیلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پیرنٹس کو میں سجیسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اتنا روم دیں اپنے بچے کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر سکے. اینڈ دا ادر تھنگ از دس, آج کل جو ہے ہم سیل فون پہ ہوتے ہیں مسلسل, بچے بھی تو وہ اسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس ایکسپوجر تو بہت ہے بچوں کے پاس, لیکن اس میں سے ذرا سا ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں اس پہ. اگر وہ کنسٹرکٹیو چیز کر رہے ہیں تو اٹس گڈ, ورنہ پھر آپ ان کو ذرا سا ٹائٹ کریں کہ یہ کیا ہر وقت فضول کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہو, آپ یہ بھی کام کرو. اس لیے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں جب سے کووڈ آیا ہے تو ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے اپنا جو سٹارٹ کیا ایکیڈیمک ویڈیو لیکچر سیریز, کہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ ٹیچرز کے لیے بھی آسانی ہو اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہو. اینڈ وی آر کورنگ دا کورس آف فزکس اینڈ میتھمیٹکس آف کلاس 10th. تو اس میں لیکچرز پورے ہیں تو کہ اسٹوڈنٹس بھی دیکھ سکیں. ظاہر کلاس روم میں آپ اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ٹیچرز, یا اتنا پڑھا نہیں پا رہے, اور آن لائن بھی جو پڑھاتے ہیں تو اس میں ڈسٹریکشن بہت ہو جاتی ہے بچوں کو. تو شاید وہ ان یہ جو سیریز ہے ویڈیو لیکچرز کی, اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. لنک کیا اگر آپ بتا دیں تو بہت سے, کیونکہ لنک ہماری یوٹیوب پہ ہے, راہب سولوشنز کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس پہ ہی ہے. صحیح جی ٹھیک ہے. تو یہ فری آف کاسٹ وہ جو ہے, جی فری آف کاسٹ آپ دیکھیں اور سیکھیں. انفیکٹ میں بھی سیکھ رہی ہوں, جو میں نے پڑھا تھا اپنا 10th فزکس میں سب بھول چکی تھی, اب میں یاد کر رہی ہوں اس کو. صحیح, دوبارہ سے لرننگ آپ کی بھی ہو ہاں رہی ہے. بالکل. آئی مین لرننگ از ون تھنگ, جو آپ پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور جب آپ مرتے ہیں اس وقت تک جاری رہتی ہے. تو یہ تو اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہے, تو دین دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز گوئنگ ڈاؤن. بالکل. اور بات یہ بھی ہے کہ لرننگ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چیز میں ہی آپ ساری زندگی, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کام کرتے رہتے ہیں, دین بہت سالوں بعد وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ہم کچھ غلط کر رہے تھے, اصل میں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. سو وہ ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی آپ کا جو ہے آپ اس کو یوٹیلائز اپنا کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں KFC جو ہے کرنل سینڈرز نے میرے خیال سے 60 کی ایج کے بعد سٹارٹ کیا تھا, اینڈ آپ دیکھیں اب وہ کہاں ہے. آئی مین بہت سے لوگ جو ہیں, اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشن میں چلے گئے ہیں اور مر کے اسی پہ وہی کام کیے جا رہے ہیں, انجوائے نہیں کر رہے, روزانہ صبح اٹھنا ایک عذاب آپ کو لگتا ہے, تو دیٹ مینز یو آر ان دا رانگ پروفیشن. آپ دیکھیں آپ کو کیا چیز انٹرسٹ کرتی ہے. میجورٹی آف پیپل اسی طرح کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ آپ کا بھی کام ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, تو آئی ایم شیور آپ کا بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جو کام تو کر رہے ہیں اپنا, لیکن اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سو اور یہی ایک ریزن بھی بنتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ پھر رکے رہتے ہیں اور آگے بھی نہیں بڑھ پاتے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا آپ نے. اس لیے کہ جب آپ ایک چیز انجوائے نہیں کرتے تو وہ اس میں آپ کے لیے اسکوپ پھر رہتا نہیں ہے. اور آپ اگر ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ آفس جائیں گے تو وہ اٹ ریفلیکٹس آن یور فیس, اٹ ریفلیکٹس آن یور پرفارمنس, ہر چیز میں آپ کے وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو آپ ایک پازیٹیو مائنڈ فریم کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہوں گے تو وہ زندگی گلزار لگنے لگتی ہے پھر. بالکل, کیونکہ اپنے کام کو آپ انجوائے کرنا بہت ضروری ہے. تبھی میں ملٹی نیشنلز میں کام کر رہی تھی, میں نے اپنا پروفیشن میں اپنی لائن چینج کی ہے کافی لیٹ, 12 سال کام کرنے کے بعد. دین آئی اسٹارٹیڈ, I came towards teaching. I got trained by International Finance Corporation. ان کے میں ٹرین دا ٹرینر میں نے ان کا کیا ہوا ہے, وہاں سے کوالیفائڈ ہوں. تو یہ میں نے کافی بعد میں جا کے چینج کیا ہے, بیکاز آئی وازنٹ انجوائنگ مائی ورک, ناؤ آئی ایم. تو آٹومیٹکلی پھر وہ آپ کے انتھوزیازم اس کے اندر آتا ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے جب آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز. بالکل, پھر آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے آپ کی. بالکل, اور پھر اس کے ریزلٹس بھی اچھے آتے ہیں آپ کے اپنے لیے بھی. اور اینڈ جسٹ بیکاز یو آر ان دا رانگ فیلڈ ڈز ناٹ مین دیٹ یو کنٹینیو دیٹ. یس, آپ کو جب پتہ چل گیا ہے آپ غلط راستے پہ ہیں, مطلب آپ کہیں بھی جا رہے ہوں, آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ غلط جا رہا ہے, اپوزٹ جا رہا ہے جہاں آپ کو جانا ہے, تو آپ اسی پہ چلتے تو نہیں جائیں گے, آپ ٹرن اراؤنڈ. کامن سینس کی بات ہے, تو آپ اس میں کیوں نہیں کرتے لوگ.
یہ بھی تو زندگی کا بھی ایک راستہ ہی ہے. بالکل بالکل, ایک پروفیشن, آپ جس پروفیشن میں وہ بھی آپ کا ایک راستہ ہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم آپ نے اس پروفیشن کو اپنایا ہو, یہ سوچ کے اپنایا ہو کہ شاید آپ کا انٹرسٹ اس سائڈ پہ, لیکن جب آپ ایکچوئل وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسا ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہے دوسروں کو دیکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اچھا وہ یہ کام کر رہا ہے اور دیکھو اس نے کتنی ترقی کر لی اور وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گیا, تو اس فیلڈ میں تو بڑا اسکوپ ہے, اس میں ہمیں چلے جانا چاہیے. بالکل یہی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے تو ہم اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بالکل. میں نے تو خیر میں بھی نمبر سے کھیلتی تھی ایک زمانے میں, لیکن پھر مجھے فیل ہوا کہ میں رات بھر نمبرز ہی کر رہی ہوتی تھی. سوتے میں بھی میں آئی واز سو اپسیٹ ود اٹ کہ اتنا زیادہ میرے سر پہ سوار ہو گیا تھا کہ میں رات کو سوتے میں بھی وہی حساب کتاب کر رہی ہوتی. میں کہا نہیں بھائی یہ نہیں کر سکتے, نکلو یہاں سے باہر. پھر دوسری جگہ گئی, تیسری جگہ گئی. اٹ ٹک می 3-4 tries before I found the right thing for myself. اچھا, یہ تو جیسے آپ نے ایک اسٹیپ لے لیا, اکثر لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ چلو ایک کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں, یہاں سے ہمیں سیلری بھی آ رہی ہے, اگر ہم اپنی فیلڈ چینج کرتے ہیں تو اوبیسلی ٹائم لگے گا وہاں پہ جانے میں, پھر وہاں پہ پھر انسان کے پھر وہاں پہ ہم کس طرح سے سیلریز لیں, ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے. تو یہ ہرڈلس بھی کافی آتی ہیں, راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. تو کہتے ہیں چلو ایک طرف ہم لگے ہوئے ہیں نا, بس یہیں پہ لگے نا, خرچہ تو آ رہا ہے, بیوی بچوں کا خرچہ نکل رہا ہے, گھر کا خرچہ نکل رہا ہے. نہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کریں نا, آپ کے اپنے فری ٹائم میں اسٹارٹ کریں, آپ شام کو اسٹارٹ کریں اپنا کام. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 3-4 فیلڈز جو ہیں ان کو ٹرائی کیا, اینڈ دین فائنلی یو گاٹ ٹو نو کہ اچھا یہاں پہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے لوگوں کی ٹریننگ کرنی ہے اور ان کو سکھانا ہے, جو میں نے سیکھا وہ ان کو میں نے آگے دینا ہے. سو وہ 3-4 چیزیں اور کیا تھیں آپ نے الگ الگ جو آپ نے دیکھیں, میں نے ٹریجری میں کام کیا ہے, میں نے مینوفیکچرنگ آپریشنز میں کام کیا ہے, میں نے پرچیز میں کام کیا ہے, میں نے مارکیٹنگ میں کام کیا ہے. مارکیٹنگ میں مانتی ہوں کہ میں نے انجوائے کیا تھا, لیکن مجھ سے یہ جو 9 to 5 والی جاب کرنا نا ذرا میرے لیے مشکل تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ, اور مجھے بولنے کا شوق ہے, تو میں نے کہا کہ اب میرے لیے کیا چیز ہے. پھر میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مے بی آئی شوڈ گیٹ انٹو ٹریننگ. اور میرے کافی دوستوں نے مجھے انکریج کیا کہ دیکھو تم ٹریننگ ٹرائی کرو, تمہارے لیے اچھا رہے گا. جب میں نے پھر ٹرین دا ٹرینرز اٹینڈ کیے, کچھ میں نے ٹریننگ لی, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یس دس از واٹ آئی لائک, اب کرتے ہیں یہ کہتے ہیں. اچھا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, مینس کہ کہنا تو شاید جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیں, لیکن لوگوں کو ٹرین کرنا, سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس این ایزی. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں جب میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا پہلے, تو میں جب پہلی کلاس میں گئی تو کوئی میرے خیال سے 60 بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے دیکھا, میں نے کہا اوہو یہ کیا ہو گیا بھائی, میں نے کہا بھاگو یہاں سے. پھر میں نے کہا نہیں شرمین, اگر آج بھاگ لی تو پھر کوئی واپس نہیں آنا, پھر دس ول بی دا اینڈ. ہمت کرو اور چڑھ جاؤ اسٹیج پہ. اور میں چڑھ گئی, اور میں نے کہا ان کو کیا پتا کہ میرا کیا حال ہے. تو میں نے اپنا بولنا شروع کیا, اور صحیح بات ہے ان کو پتا نہیں, آج تک شاید نہیں پتا, اب اگر دیکھ لیں یہ انٹرویو تو ان کو پتا چل جائے کہ میرا کیا حال تھا. لیکن despite the fact that I've conducted so many trainings, I've taught in so many classes, ابھی بھی جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہیں کسی بھی کلاس میں یا کسی بھی سیشن میں, تو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آڈینس آپ کی ڈفرینٹ ہے نا, ہر دفعہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آڈینس آپ کے ساتھ ریئیکٹ کس طرح کرے گی, آپ کا ریپو قائم ہوگا, اس سے ویو لینتھ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور پھر ونس یو آر ایبل ٹو گیج کہ آپ کے سامنے کس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہیں, دین اٹس اوکے. بٹ بیفور دیٹ آپ ذرا اس میں مسئلہ ہوتا ہے, ہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بالکل. کس فیلڈ کے حوالے سے, کس کے حوالے سے آپ نے زیادہ ٹریننگز دی ہیں؟ میں جی سافٹ اسکلس پہ میرا فوکس ہے. تو ٹیم بلڈنگ, کمیونیکیشن اسکلز, اس ٹائپ کی ٹریننگز میں زیادہ کرتی ہوں. تو اور میں انجوائے بھی کرتی ہوں. اس طرح سے کس پہ؟ گرومنگ کے اوپر. یس, پرسنالٹی گرومنگ, اس پہ میں نے بہت ٹریننگ کی ہے, کافی اسکولز میں کی ہے. فار دیر یہ جو آپ کی کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کاؤنسل, ان لوگوں کے لیے بہت کی ہے میں نے اس ٹائپ کی ٹریننگ گرومنگ کے لیے. ان کو اسکولس چاہتے ہیں کہ دوز دیٹ اسٹوڈنٹ کاؤنسل از ریپرزینٹنگ دیم, تو وہ ذرا سا
ٹھیک ٹھاک ہوں, how they carry themselves. But having said that, everybody needs it. میں نے اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں بھی کیے ہیں, آرگنائزیشنس میں بھی کیے ہیں, کہ ہمارے یہاں you know we need to know how to carry ourselves and how to dress up for the occasion. آپ کس فیلڈ میں ہیں, آپ کام کیا کر رہے ہیں, اس کے حساب سے آپ کو ڈریس اپ ہونا چاہیے. I mean ایک سمپل سے یہ لاجک ہے کہ آپ کسی کی شادی میں جا رہے ہیں تو آپ ایک طریقے سے تیار ہو کے جاتے ہیں, اور سوئم پہ جائیں گے تو آپ وہ کپڑے پہن کے نہیں جائیں گے obviously. تو اٹس دا سیم تھنگ کہ اگر آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں, کس طرح کی سیٹنگ میں ہیں, تو آپ کو کس طرح ڈریس اپ ہو کے جانا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سیلف گرومنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اکثر لوگ پڑھائی تو کر لیتے ہیں, ڈگریز تو لے لیتے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کیری نہیں کر پاتے, یا پھر اگر ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا لوگوں کو فیس کرنے کا, تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑی لیکنگ ہوتی ہے ان کے آگے بڑھنے میں. And not only that, at times body odor is a major problem. It is. وہ اس پہ بھی لوگ فوکس نہیں کرتے. آپ تیار تو بہت اچھے سے ہو گئے, لیکن if you're smelling, people start avoiding you. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور کون سے کلرز کس کے ساتھ پہننے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں پہننے. فار مین اسپیشلی کس ٹائپ کی ٹائی لگانی, کس کلر کی شرٹ پہننی ہے, کس ٹائپ کا سوٹ پہننا ہے, ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بیکاز اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, تو جب وہ بندہ انٹر ہوتا ہے دروازے سے, تو انٹرویور دیکھتا ہے, اور بفور دیٹ پرسن کمز اینڈ سیٹ, وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اس کو ہائر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پریٹی مچ تو وہ وہیں ہو گیا ڈیسیجن. بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جا کے چینج ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ, بیکاز دیکھیں آپ کسی بھی دکان میں جاتے ہیں اور 4 پروڈکٹس پڑے ہوئے ایک ہی طرح کے پروڈکٹس, آپ کس پہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے؟ جو اٹریکٹیو پیکیجنگ میں ہوگا. بیسکلی ہم بھی پروڈکٹ ہیں, ہمیں بھی پیکج ہونا ہے. ہم اپنے آپ کو کس طرح پیکج کرتے ہیں میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. بالکل. شرمین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن مائی شو. بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی جی ایک بریک لوں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان, میں ہوں عظمیٰ. پینٹنگ اور آرٹ کسی بھی قوم کی تہذیبی علامت ہوتی ہے, اور ہر پینٹر اپنے خیالات کا اظہار, اپنے تھاٹس کا, اپنی فیلنگس کا اظہار اپنی پینٹنگس میں کے تھرو کرتا ہے. پینٹنگ کرتے ہوئے بہت سے آرٹسٹ ریلیکس فیل کرتے ہیں, بہت سے آرٹسٹ جو ہیں ایک تھیراپی کی طرح اس کو لیتے ہیں. آج بھی ایک پینٹر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بہت سینئر آرٹسٹ ہیں, بہت خوبصورت کام کرتے ہیں. وسیع حیدر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پینٹنگ اور آرٹ ان کے لیے کیا ہے. السلام علیکم وسیع صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. سو وسیع صاحب, جب بھی میری کسی پینٹر کسی آرٹسٹ سے بات ہوتی ہے تو اس کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کی اپنی جو فیلنگس ہوتی ہیں, جو آپ جیسے ہر ایک کا اظہار کا الگ طریقہ ہوتا ہے. ایک رائٹر کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے, ایک شاعر جو ہے اپنی شاعری میں کرتا ہے. آپ لوگ اپنی فیلنگس, اپنے تھاٹس کا اظہار اپنی پینٹنگس کے تھرو کرتے ہیں. دیکھیں فنون لطیفہ کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں سب میں اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جو بھی تخلیق کار ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اپنے آپ اپنی سیٹسفیکشن کا اپنے انر فیلنگس باہر نکالتا ہے وہ کسی طریقے سے. ابھی آپ نے شروع میں ایک بڑا اچھا لفظ کہا کہ یہ کوئی تھراپی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی, تو یہ پاسبل ہے. میں بھی جب کبھی محسوس کرتا ہوں کہ جو ٹینشنز ہیں, جو ایک ڈپریشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے, آپ جب معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں, تو جب میں برش ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جب کینوس سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ارتھ ہو کے سارے جو ایک آپ کے اندر وہ جو پریشانیاں اور فکریں اور ڈپریشن اور یہ سب چیزیں, وہ ساری چیزیں جو واقعی میں ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے صرف اور صرف یہی یہ ہے کہ آپ کو اپنے فن کے ساتھ میں بہت سچے اور سچ اور لگن کے ساتھ میں اگر آپ اس کی طرف مائل ہیں تو ایسا پاسبل ہے. بالکل. ایک وہ آپ کو ایک
تھیراپی کی طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ کی اگر ٹینشنز ہیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ پرابلمس ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ صرف پرابلمس یہی نہیں بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے, جو ناظر ہے, جو ویور ہے, وہ بھی جو ہے اس چیز کو فیل کرتا ہے, اور وہ بھی کافی حد تک ریلیکس موڈ کی طرف کسی طرف چلا جاتا ہے. وہ دیکھنے والا اگر وہ اس کو سمجھ سکے اور وہ اس کے اندر وہ جمالیاتی کوئی حصے موجود ہیں تو وہ ایسا ضرور, کیونکہ آرٹ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اس کو سمجھ بھی سکے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے کی, اس کو سمجھنے کی آنکھ الگ طرح کی ہونی چاہیے, اور جس میں اگر وہ حس ہے اور وہ سوچ ہے تو وہی اس آرٹ کو سمجھ بھی سکتا ہے. اچھا, ایسا بھی ہے کہ جیسے تصویر ہوتی ہے, سمجھنے کا معاملہ تو ہے, جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو اتنی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ بنا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک پینٹنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے مستقل بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے, بار بار آپ اس کے سامنے بیٹھ کے کبھی چائے کافی کوئی چیز ایسی پی رہے ہوں دن میں کے کسی بھی وقتوں پر, تو وہ روز ایک نئے طریقے سے کھل رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر. وہ ایک نیا وہ لے کر آتے ہیں کہ اچھا یہ کلرز یہاں پر یہ کچھ ان کا بیانیہ ہو سکتا ہے, یا لائنز اس طرح سے جا رہی ہیں تو ان کی کس طرح سے موومنٹ ہے, کیا ہے, وہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ تو پینٹنگ ساری زندگی کھلتی ہی رہتی ہے. میں اب اکثر ماسٹرز کا کام دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یار میں اس دن دیکھ رہا تھا تو اس کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا, آج مجھے یہ بالکل مختلف چیزیں نظر ہر دفعہ ایک نئی طرح سے وہ نظر آتی. اچھا, اس میں رنگوں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے کہ کس طرح کے کلرز یوز ہوئے ہیں, اس کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے آپ کے موڈ کے اوپر, آپ کس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں, اس میں کلرز کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے. پینٹنگ پورا موڈ بتا رہی ہوتی ہے آرٹسٹ کا, اس میں اگر وہ ایک دبے ہوئے کلروں کی طرف کام کرتا ہوا اچانک جو ہے وہ شوق کلر لگانا شروع کر دیا, یا کوئی ایسے ریڈ کلرز کا استعمال کرنا شروع کر رہا, تو اس سے اس کے مزاج کا اس وقت جو کام کر رہا تھا اس وقت کے بھی مزاج کا اور باقی بھی اس کے تمام وہ مزاج اس کے اندر موجود نظر آ جاتا ہے. اسی وجہ سے تمام آرٹسٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کے مزاج جیسے نہیں ہوتے. بالکل, کیونکہ رنگوں کے ساتھ تو سب آرٹسٹ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کا انداز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے, ہر ایک کی پینٹنگ الگ ہوتی ہے. وسیع صاحب, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کب سے پینٹنگ کا شوق کب سے ہوا, کب سے اسٹارٹ کی, یہ جو ایک سفر آپ کا اتنا طویل رہا ہے وہ کیسا رہا؟ دیکھیں, یہ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ شوق میرے خیال سے جب بھی کوئی تخلیق کار پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے اوائل پیریڈ میں بچپن میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ مس فٹ ہو رہا ہوں, کچھ الگ سی چیز ہوں. تو ایسی صورت میں مجھے بھی کچھ اندازہ ہوا, مجھے اپنی راہ تلاش کرنے کے لیے, اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے میں نے بھی کچھ چیزیں کچھ لکھنے کی بھی کوشش کری, کچھ یہ بھی, لیکن یہ کہ جب میں مصوری میں نے کرنا شروع کری تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ ہے جس میں مجھے کچھ مزہ آ رہا ہے, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. تو یہ میرے پاس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ 1971 میں نے بنائی تھیں. پھر میرا جو فرسٹ سولو شو ہوا وہ 1989 میں ہوا, اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ میرے 22 سولو شوز ہو چکے ہیں, 250 کے قریب گروپ ایگزیبیشنز ہیں جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو ایک لمبا پیریڈ ہے, اور میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آسانی کے ساتھ میں کہ یہ تقریباً 45-50 دہائیوں پہ وہ 45-50 برس کا سفر ہے. ماشاءاللہ, اور بہت ایکسپیرینسڈ آرٹسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں, ان سے مزید بات چیت کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک لوں گی یہاں پہ, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان, میں ہوں عثما, اور وسیع صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, پینٹر ہیں, بہت خوبصورت ان کی پینٹنگز ہیں, اور بہت طویل عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, بہت کام کیا انہوں نے, بہت ساری ایگزیبیشنز کی. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کے دور میں, کیونکہ وقت بہت بدل چکا ہے, ٹیکنیکس بدل چکی ہیں, آرٹ بدل چکا ہے, اب جو نئی ٹیکنیکس آئی ہیں اس کے ساتھ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ. جی وسیع صاحب, آپ نے تو بہت ٹائم پہلے سے, ظاہر ہے 40-45 سال کا آپ کا ایک طویل سفر گزرا ہے, بہت ساری چینجز آ چکی ہیں, دنیا بالکل بدل چکی ہے. آرٹ کی فیلڈ میں, پینٹنگ میں کیا چینجز آئے ہیں, جو نئے میڈیمز آئے ہیں, نئی چیزیں آئی ہیں, ان کے ساتھ کس طریقے سے اب کام ہو رہا ہے, آج کل کیسا کام ہو رہا ہے؟
دیکھیں آرٹ میں ہمیشہ تبدیلیاں جو ہے نا انسانی ارتقاء کے ساتھ میں آتی رہی ہیں. یہ ہم اس وقت جو ہے ہم تھوڑا سا کچھ شاید حیران ہوتے ہیں یا کچھ بھی کہ شاید بہت بڑی کوئی تبدیلی کا شکار ہیں, لیکن دیکھیں آرٹ جو ہے وہ اسٹون ایج کے زمانے کا بھی ہے. غاروں میں بھی جو ہے تصویریں موجود ہوتی تھیں, وہ اس وقت کے حساب سے اپنی وہ ہوتا تھا. تو آرٹ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آج سے 400-500 سال پہلے جو ہے وہ مائیکل اینجلو جو کچھ کر رہا تھا وہ آج نہیں ہو پا رہا, یا آج کا. پھر دوسری یہ بھی ہوتا ہے کہ تخلیق کار ہمیشہ جو ہے اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے سوسائٹی سے, ان چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے, اور پھر وہ چیزیں پھر وہ نکل کے باہر آتی ہیں. تو میرے خیال سے تبدیلیاں ساری اسی طریقے سے جو ہے آرٹ کے اندر رونما ہوتی ہیں. تو آرٹ تو ایک ٹوٹلی کام ہی تجربات کا ہے. مشاہدہ اور تجربات, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آرٹ کا بہت ہی بنیادی سا حصہ ہیں. اس میں اگر ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہو تو میرے خیال سے وہ اور خوبصورتی کی طرف چلے جاتا ہے. خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں, اور کریٹو کام آپ کا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. جی, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس لمحے میں موجود ہیں اس لمحے میں اس آرٹ کو تسلیم کیا جائے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ بالکل ایک الگ تھلگ ہو کے اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کریں یا کچھ کریں. تو یہ بھی ایک مشکل سا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آرٹ جو ہے ہمیشہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں وہ اس میں جذب کرتا ہوتا ہے. بالکل. آپ کس میڈیم پہ کام کرتے ہیں, آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ لیکن میرا میڈیم تو اگر اس انداز سے لیا جائے تو میں آئل کلر اور ایکریلک, ان میں میرا سارا کام زیادہ تر جو ہے وہ اسی میں ہے. اس میں میرے مختلف موضوعات رہے ہیں, ان موضوعات میں کیلیگرافیز بھی ہیں, تو ڈفرینٹ موڈز کے اوپر جو ہے میں نے کچھ فیسز بنائے ہوئے ہیں, جو کہ ایک بہت لمبی سیریز چلتی چلی آ رہی ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے, زمان و مکان کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے. اور پھر کچھ مختلف چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو فگریٹو کے حوالے سے بھی ہیں. تو ابھی آج کل جو میں نے کام مکمل کیا ہے ابھی سمجھیں کچھ اس میں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ جلد ایک اسلام آباد میں ایگزیبیشن کر رہا ہوں. اس میں نے احمد فراز صاحب پہ ان کی شاعری کے اوپر کچھ کام کیا ہے. اچھا اچھا, ان کے شاعری سے انسپائر ہو کے, ان کی شاعری سے انسپائر ہو کے اور اس کے اوپر تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ سا انٹرسٹنگ ہوگا. انٹرسٹنگ ہوگا, انشاءاللہ لوگوں کو پسند آئیں گی وہ چیزیں. تو اس کا آپ ایگزیبیشن کرنے والے ہیں بہت جلد؟ میری اصل میں کوشش یہی رہی کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی ایگزیبیشن ہو تو میں کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں. کتنا عرصہ لگتا ہے, جیسے ایک ایگزیبیشن آپ نے کی, اس کے بعد اگر آپ کسی نئی تھیم کے اوپر یا اپنی نئی کلیکشن لا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ دیکھیں آپ میں ریگولر جو ڈیلی بیسس کے اوپر جو کام کر رہے ہوتے ہیں, میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوتا ہوں, وہ تو ہو ہی رہے ہیں. لیکن یہ کہ ساتھ میں جب کوئی ایسا پروگرام شروع کرا کہ فلانے چیز کے اوپر کچھ ورک کرا جائے تو اس کے لیے تھوڑا بہت لازمی آتا ہے, اس کا کچھ اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے پورا. پھر اس کے بعد میں پھر وہ ایگزیبیشن کی تیاری کی جاتی ہے, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ دن نہیں لگتے, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں 2 سال کھنچ جاتے ہیں. اچا, دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے ایک کتاب تھی, ایک ناول, اختر سلیمی صاحب ہوتے ہیں, ان کا ایک ناول ہے جاگے ہیں خواب میں. جب وہ میں شروع سے ان کا وہ جب وہ لکھ رہے تھے تبھی وہ مجھے بھیجتے چلے گئے, وہ چیپٹر سارے کے سارے ای میل کرتے رہے, میں پڑھتا رہا وہ سب کچھ. بعد میں انہوں نے مجھ سے ٹائٹل کے لیے کہا کہ بس بھائی اس کا جو ہے وہ ناول کا ٹائٹل ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی کتاب چھپے گی. وہ کہنے لگے 1000 ہے. میں نے کہا 1001 ٹائٹل بناؤں گا میں اس کے. وہ میں نے 1001 ٹائٹل بنایا 6 مہینے میں. جی, ہر کتاب جو آپ کے پاس میں موجود ہے وہی کتاب, اس کا ٹائٹل مختلف ہے اور اوریجنل پینٹنگ کی شکل میں. تو جی, تو یہ ایک یہ اچانک ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز کوئی کر دی جائے, تو یہ اس کے لیے کوئی فیصلے بھی نہیں ہوتے. آرٹ تو کوئی باقاعدہ پری پلان چیزیں نہیں ہوتی, موڈ پہ کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. یہ بتائیے گا کہ آج کل جو نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں فیلڈ میں اور جس طرح کا کام ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ اچھے آرٹسٹ آ رہے ہیں جو ینگسٹرز ابھی آئے ہیں, ان کی کیا اپنے کام کی طرف زیادہ سیریس ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی جو کام ہو رہا ہے فی الحال وہ صحیح ہو رہا ہے یا اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے وہ مجھے
ویسٹ میں بھی اتنا اچھا کام نظر نہیں آتا میں اس وقت کے لحاظ سے. جی بہت کریٹیو, لیکن یہ کہ لازمی بات ہے وہ کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں پر مختلف انداز سے جو ہے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ جب آپ کا فیصلہ خود کا ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی کسی سے شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن یہ کہ نئی جنریشن یا نئے آرٹسٹ یا جو کچھ بھی ہیں, میرے خیال سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے منجتے چلے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ایسے پالشوں کے مشکلات سے گزر کے وہ اور زیادہ ان کا سامنے ضرور آتے ہیں, فن ہے وہ نکل جاتا ہے. ایک اور پرابلم جو اکثر آرٹسٹ کو آتا ہے, جو نئے آنے والے لوگ ہیں, کہ ایگزیبیشن کرنا. ایک آرٹسٹ اپنی پینٹنگس تو بنا لیتا ہے, اپنا آرٹ بنا لیتا ہے, لیکن اس کو ایگزیبٹ کرنا, لوگوں کو دکھانا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے. اس کے لیے اگر وہ خود سے ایگزیبیشن کہیں پہ ارینج کرتا ہے تو اوبویسلی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے بچوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, کچھ آرٹ کے حوالے سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ نئے آنے والے جو آرٹسٹ ہیں اپنے کام کو ایزیلی ایگزیبٹ کر سکیں؟ کیونکہ ایک آدھ دفعہ میری پہلے بھی کچھ نئے جو پینٹرز ہیں ان سے یہی بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم اپنا ایگزیبیشن نہیں کر پاتے کیونکہ اسپانسرز ہمیں نہیں ملتے, اور ظاہر ہے کسی نئے کو کوئی اسپانسر ملنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو کچھ ایسے کوئی ادارے ہیں, کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ نئے آرٹسٹ اپنے کام کو آرام سے کر سکیں؟ میرے علم میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو تمام سہولیات جو ہے وہ دے سکیں. آرٹسٹ جو ہے جب وہ پینٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے؟ کام ہونا چاہیے, یقینی سی بات ہے, لیکن یہ کہ اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ اگر کسی آرٹسٹ کو کلر کینوسز پرووائڈ کر دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ سال بھر کا پیریڈ ہے, تم پینٹنگز بنا لو, اور اس کے بعد میں وہ, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ آرٹسٹ جو ہے وہ آگے جا کے کر بھی سکے گا صحیح طریقے سے یا نہیں کر سکے گا؟ ایسا بھی ہوا ہے یہاں پر اس شہر کے اندر, میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اسپانسر کرایا اور آرٹسٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ خود کا ہی کام ہے کہ آپ اپنے آپ سے کرتے رہیں, اور اس کے بعد میں جیسے جیسے مناسب آپ انویسٹمنٹ آپ کتنے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہے تو مہنگا شوق, یہ انتہائی مہنگا شوق ہے, اور اس میں آپ کے کلرز بھی بڑے اچھا خاصے اس پہ وہ ہوتا ہے, کلرز ہیں, کینوس ہیں, فریمنگ ہے, پھر اس کے بعد میں جس جگہ پہ آپ ایگزیبیشن کر رہے ہیں اس جگہ کے کچھ نہ کچھ اخراجات ہوتے ہیں یا کچھ بھی. اگر یہاں پر پرائیویٹ گیلریز موجود بھی ہیں تو وہ کمیشن بیسس کے اوپر اگر کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ وہی اس کام کو ہی ایگزیبیشن کے لیے رکھتے ہیں, جس میں انہیں معلوم ہے کہ اس کا کوئی ریٹرن بھی آئے گا تاکہ ہم کوئی کمیشن بھی لے سکیں, کیونکہ وہ بزنس کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ تو خیر انٹرنیشنلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ یہی ہے, کیونکہ اگر آرٹ گیلریز ہیں تو وہ کیوریٹرز جو ہیں وہ یہی دیکھ کے رکھتے ہیں آرٹ کو کہ ان کا اپنا بھی اگر وہ سیل ہوتی ہے چیز تو اس میں ان کا اپنا کیا پروفٹ ہے. خیر یہ ہر جگہ ہی حالات ایسے ہیں, ہر آرٹسٹ کو اپنے آپ کو خود ہی منوانا پڑتا ہے. اگر ہم دیکھیں ہسٹری دیکھتے ہوئے آئیں تو وہی آرٹسٹ جو شروع میں اسٹرگل کرتے رہے, محنت کرتے رہے, اور انہوں نے اپنے فن کو منوایا, اور ایک وقت آیا کہ آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. بہت شکریہ وسیع صاحب, پروگرام میں آنے کا بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. بہت بہت شکریہ جی, اور پیس ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی. بہت تھینک یو سو مچ جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے, اور ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. عثمان اختر خان جی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.